बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ख़वातीन हज़रात, ये जो आप सेगमेंट देख रहे हैं, ये उन बहुत सी बातों का, उन बहुत से ख़यालात का मजमुआ है जो कि आप पिछले चंद हफ़्तों में मीडिया पर देखते रहे हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम जो हैं, इनका शुमार जो है वो ऐसे नबियों में होता है जिनका तस्करा और ज़िक्र जो है हम जादू का ज़िक्र या जिन्नात का ज़िक्र करते हुए हमेशा करेंगे, लेकिन हम कभी ये ज़िक्र नहीं करते कि वो किस कदर लोगों को खाना खिलाने वाले थे, वो किस कदर आदिल थे, वो किस कदर जहाद पे यकीन रखने वाले थे। यहाँ तक कि उनकी 100 बीवियाँ रवायत में आती थीं और उन्होंने एक दफ़ा कहा कि मैं जहाद के लिए अपने बेटे पैदा करूँगा और मैं सारी बीवियों से बेटे पैदा करूँगा। उन्होंने अपनी बीवियों से सोहबत भी की, लेकिन उनके यहाँ कोई औलाद पैदा ना हुई, इसलिए कि अल्लाह कहते हैं कि अगर उन्होंने इंशाअल्लाह कहा होता तो मैं हर बीवी में से उनको बेटा अता करता। वो नबी जिनके ताबे हवा भी थी, पानी भी था, जानवर भी थे, परिंदे भी थे, वो परिंदों की आवाज़ भी सुन सकते थे और उनसे कलाम कर भी सकते थे। जिन्नात जो हैं वो उनके काम किया करते थे। मैं आपसे आखिर में अर्ज़ करूँगा कि जिन्नात तो उनके काम किया करते थे, लेकिन जिन्नात को उनके बारे में इल्म कितना था। ख़वातीन हज़रात, एक नबी जो एक इंशाअल्लाह ना कहें तो अल्लाह ताला उनका काम जो है वो ना होने दे, उनकी नीयत पूरी ना हो, ये है एक नबी की ताकत और ये है एक अल्लाह का मकाम। मैं आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस बात को हम साफ़ करें कि जो जिन्नात का मामला है, जो जादू का मामला है, ये कितना हकीकत और कितना वहम है। हमारे पास इस वक्त माशरे के, इस ज़माने के बेहतरीन उलमा इकराम और आमिल जो हैं, रूहानी स्कॉलर्स जो हैं, वो भी मौजूद है। उनसे बात करते हैं। मैं सबसे पहले अपना तारुफ करवाता हूँ। मेरे इंतहाई मोहतरम इब्तिसाम, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप इब्तिसाम? आपसे मुलाकात जो है वो रमज़ान के बाद हो रही है। रमज़ान में आपको इब्तिसाम हमने दिल की अथर गहराइयों से मिस किया कि आपकी राय और जो मामलात, जिस तरह कुरान फहमी आप करते हैं, माशाअल्लाह ताला, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हमारे साथ है कर्नल उमर शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कर्नल साहब ने तर्जुमा फरमाया है, शबीर साहब आपने कुरान हकीम का तहकीक, और उमर शबीर साहब ये काम आपने अपने उस 12 साल की ज़िंदगी में किया है और माशाअल्लाह ताला इंतहाई मुख्तलिफ भी है और जामे भी। हमारे साथ हैं सईद अहमद शाह कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप कादरी साहब पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए, आपको बहुत खुशामदीद। आप अपने आप को आमिल कहेंगे, रूहानी स्कॉलर कहेंगे, किस तरह? आमिल तो नहीं कहूँगा मैं अपने आप को। असल में ये हमारा जो सिलसिला है वो बुजुर्गों से सीना ब सीना चला आ रहा है, तो इस तरह चैन बाई चैन वालिद से आप अपने आप को कहेंगे क्या? मैं सिर्फ खादिमी कह सकता हूँ। खादिमी कह सकते हैं, बड़ी खूबसूरत बात। और कराची से हमारे साथ एम.ए. खान नूरी साहब हैं। नूरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सलाम बरका। हजूर, आप पहली दफ़ा कुतुब ऑनलाइन में तशरीफ़ लाए, आपको इंतहाई खुशामदीद। और पहला सवाल भी आपसे नूरी साहब जी कि हाँ, अगर याद कीजिए तो 47 से अगर बात को शुरू करें, 50 की, 60 की, 70 की दहाई में जो जिक्र हुआ करता था आमिलों का, जी, या वो लोग भी जो कि जादू करते हैं और वो लोग भी जो कि काट करते हैं, ये बड़ी एहतियात के साथ हुआ करता था। और ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद का जो मौलवी साहब थे उन्हीं तक बात को रखा जाता था और आम तौर पे मामला जो है वो हल भी हो जाते थे। लेकिन 2000 के बाद का जो सिलसिला है, जब से शायद प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इसका चर्चा ज़्यादा होने लग गया है। अब करने वाले भी और तोड़ करने वाले भी जो हैं, उनका चर्चा जो है वो बिल्कुल इसी तरह होने लग गया जिस तरह आज हम कर रहे हैं कि उलमा में, स्कॉलर्स में और आमिलों में कतई तौर पे कोई फ़र्क नहीं रहा। आप क्या तज्ज़िया करते हैं अपनी उम्र के तकाज़े को सामने रखते हुए कि माशरे में ये तब्दीली जो आई है, ये इल्म बढ़ गया है या माशरे में हया ख़त्म हो गई है या कुछ और मामला है? अब मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया है कि हया बढ़ गई है। और ये जो हया बढ़ गई है, बेहयाई बढ़ गई है। मैं हया नहीं कहूँगा, हया ख़त्म हो रही है। हमें ये हया नहीं रही कि हम कुरान को, अल्लाह के नाम को, इल्म को और आमिल को किस किस लेवल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें अगर ये थोड़ी सी हया हो कि हम कुरान को, आयात को और इस काम को, इस मुक़द्दस काम को
کس طریقے سے کر رہے ہیں تو شاید یہ معنی درست ہو جائیں جو آپ نے فرمائے ہیں. ایک چھوٹا سا نوری صاحب، آپ مقدس کام آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کس چیز کا مقدس کہہ رہے ہیں؟ جسے ابھی آپ نے فرمایا کہ یہ ایک مدت پہلے جو کام ہوتا تھا سن 47 سے یا 50 سے لے لے، میں آپ کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ اس حوالے سے سنانے لگا ہوں. یہ کام ہے اعتقاد کا، اور اعتقاد ہر کسی پر نہیں کیا جا سکتا. میرے محلے کے مولوی صاحب جو امام مسجد تھے، ہم سب بچے بھی اور بڑے بھی ان سے دم کروانے جاتے تھے، اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا تھا. نمازی تھے، پرہیزگار تھے، تہجد گزار تھے، اللہ بخشش فرمائے. ایک دن اچانک ایک ہندو اپنا بچہ لے کے ان کے پاس آ گیا. یہ سائٹ پہ کھڑا ہو گیا. سب پہ دم کرنے کے بعد انہوں نے اس کے بچے کو پوچھا تو کہنے لگے اس کو بخار ہے 3 دن سے، اس کا بخار نہیں ٹوٹ رہا. ڈاکٹروں نے بھی علاج کیا. کسی نے کہا آپ دم کر دیں، اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے اور آپ کو شفا کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے. انہوں نے آگے پڑھ کے دم کر دیا. اگلے دن وہ مٹھائی کے 2 ٹوکرے لے کے مغرب کی نماز کے بعد آیا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا بخار اتار دیا. تو صاحب کلام کی طاقت ہو تو یہاں اس درجے پر ہو، اور اعتقاد ہو تو اس درجے پہ ہو. آج تو ہم اعتقاد کرنے کے لیے بندہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں. نوری صاحب، آپ کی بات بڑی ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور اس بات سے جو میں نے حاصل گفتگو کیا وہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک ہندو مسجد میں جا سکتا تھا. جی ہاں. آج تو ایک غیر مسلکی آدمی بھی دوسرے مسلک کی مسجد میں جاتا ہے تو بڑے ڈر اور خوف سے جاتا ہے. دوسری بات، یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ کلام اللہ جو ہے اس میں طاقت ہے. زمزم جو ہے وہ آپ کی نیت کو بھی پڑھ سکتا ہے. معاملہ کلام اللہ کا نہیں، ان عاملوں کا جو کہ اس کلام کو ایک خاص طرز سے استعمال کر کے خاص طرز کا نتیجہ عکس کرتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ہمارے ہاں موجود ہیں سعید احمد شاہ قادری صاحب. آپ سے حضرت اگر میں یہ بات اس طرح سے کروں کہ بہت سی دیواروں پہ جیسے وال چاکنگ کہتے ہیں، عام لکھا ہوا ہے کراچی میں، لاہور میں، فیصل آباد میں، سیال کوٹ میں، بنگالی کاٹ، بنگالی بابا. جہاں بنگالی بابا صرف لکھا ہو، اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ضرور کوئی عامل بیٹھا جنوں کے کوئی نہ کوئی کام ضرور کر رہا ہے. یہ کیا ہے بنگالی، کیا کام ہے یہ؟ اصل میں بلال صاحب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں دنیا کے اندر جو ہے وہ جلد بازی کی طرف جاتے ہیں، شارٹ کٹ جاتے ہیں. جی. کئی لوگوں کا یہ ماننا ہے، یہ جاننا ہے کہ جی یہ جو عمل کرتے ہیں، بنگال کا جو علم ہے یا جو کالا علم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا تیز چلتا ہے، تیز کام ہو جائے. کس سے تیز چلتا ہے؟ یہ کالا علم جو ہے، یہ جو کفر کے کلمات پڑھ کے جو ہے جو یہ عملیات کرتے ہیں. جو کوئی مثال دیجیے گا کیا؟ مثلاً یہ مندرہ ٹائپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ جو عبارت ہوتی ہے جیسے قرآن کی عبارت ہے، ان کو الٹا پڑھنا، اس قسم کے معاملات کو اپنے عملیات میں لانا، وہ اس قسم کے معاملات کرتے ہیں. اور یہ بنگالی ہے؟ بنگالی ان کی تو کئی قسمیں جی. اچھا. بنگالیوں کی، ٹھیک ہے. اب یہ جو چاکنگ کرتے ہیں، میرا تو ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں عزت دیتا ہے انہیں ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس کونے میں بیٹھیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عزت سے نوازتا ہے. لیکن وہ تو مجذوب ہو جائیں گے نا جو کونے میں بیٹھیں گے اور سامنے نہیں آئیں گے. نہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے. یہ بنگالی جادو کیا چیز ہے؟ یہ کیوں تیز ہے؟ یہ اصل میں بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ جی بنگال کا علم جو ہے وہ بہت تیز چلتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اکثر میرا کچھ بنگالیوں سے واسطہ بھی پڑا ہے، تو میں نے ان لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ نام کے صرف بنگالی ہیں، اور وہ ہندو جو عملیات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان کا بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، یہ غیر ہندو عمل بھی ہوتے ہیں؟ جی، یہ اصل میں سارا مکس ہو گیا ہے بلال صاحب. یہ جو مسلمان طبقہ بھی ہے جس کے اندر جو یہ کالا علم یا اس قسم کے جو گندے علوم ہیں جو کر رہے ہیں، یہ سب مکس کر رہے ہیں. کوئی ہندوانی عمل پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی بنگالی. اچھا، میں نے اس پہ تاریخ پڑھی کرنل صاحب، تو میں نے بنگال میں ان عاملوں کو دیکھا. اتنا زیادہ کالا علم بنگال کے اندر ہوتا ہے کہ 2 چارپائیاں لگا کے اوپر چادر ڈالی ہوئی ہے اور اندر ایک جادوگر یا جادوگرنی بیٹھی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے جو دیچکیاں ہیں یہ اڑتی ہوئی دیکھی ہیں. وہ کیسے اڑتی ہیں مجھے نہیں پتا، وہ کیسے اڑتی ہیں. سوئیاں ڈال کے لوگوں کو بیمار کرتے ہوئے
تجربے نے دیکھا ہے کہ ایسا کیا ہے انہوں نے، کیسے کیا ہے اللہ عالم، لیکن سب سے پرانا جو اس دنیا پہ علم ہے وہ بنگالی نہیں ہے، وہ افریقن ہے، ووڈو جس کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے کہ سب کانٹیننٹ میں افریقن جادو کا کوئی تذکرہ اور ذکر نہیں ہے، ووڈو کا کوئی ذکر نہیں ہے، بنگال کا ذکر ہے۔ اس لیے میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ بنگال کے علم میں ایسی کیا تیزی ہے، اس میں کیا شارٹ کٹ ہے جو کہ یہاں پہ یہ تیزی سمجھی جاتی ہے کہ یہ کالا ہے؟ اصل میں بلال صاحب ایسا ہے کہ جو بزرگان دین تھے تو وہ جب اکثر اوقات اپنے عقیدت مندوں سے بات چیت کیا کرتے تھے اس موضوع کے اوپر، تو بنگال کا اکثر تذکرہ آتا تھا، کیونکہ بنگال کے اندر اس قسم کے عملیات جو ہے وہ زیادہ ہیں، عامل حضرات زیادہ ہیں۔ تو اب ہم نے بھی اپنے بزرگوں سے یہی سنا ہے جناب کہ جی بنگال کا جو ہے وہ جادو بڑا تیز چلتا ہے، اور اب وہ بنگالی بولی تو خیر مجھے نہیں آتی بلال صاحب، نہیں تو وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا، لیکن یہ ہے کہ عملیات ان کے بہت زیادہ تیز ہیں، اس قدر تیز ہیں کہ جیسے ابھی آپ نے ساؤتھ افریقہ کی بات کی ہے، وہاں پر ایک عقیدت مند تھے، وہ کہنے لگے کہ میں جو ہے فٹ پاتھ جو تھی اس پر سے میں گزر رہا تھا تو ایک کالا شخص تھا، لمبی قدامت تھی اس کی، ٹھیک ہے، وہ میرے پاس سے گزرا، اس کے ہاتھ میں لیمو تھا، ٹھیک ہے، اس نے پتہ نہیں کیا کرا کیا پڑا، جو اس کے پاس قریب سے جو دوسرا شخص گزرا نا، وہ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کا خون پورا نچڑ گیا۔ اب یہ واللہ تعالی عالم کس قسم کا عمل تھا یا کس قسم کا علم تھا، یہ تو ہماری ناقص عقل کو نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ بنگال کے متعلق یہی سنا ہے کہ جی بنگال کا جادو بڑا مشہور ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں نے ہمیشہ لیمو کا جو لیمو پانی کا ذکر ہے یہ سب کانٹیننٹ میں دیکھا ہے، اور یہ ہندوؤں کے ہاں زیادہ ہے۔ افریقہ کے اندر لیمو کا استعمال نہیں ہے، افریقہ کے اندر زیادہ تر گوشت کا اور ہڈی کا استعمال ہے جادو کے اندر۔ آپ سے جو سوال ہے کرنل صاحب، آپ کی جتنی بھی تحقیق ہے، پریسائسلی اتنا فرمائیے کہ جادو جو ہے قرآن حکیم سے اگر ثابت کرنا ہو تو کیسے ثابت کریں گے؟ قرآن حکیم نے جادو کا یہ تصور جو ہم سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کو سرے سے مسترد کر دیا ہے۔ اس کا ذکر سارے قرآن میں ہے ہی نہیں ہے اس ڈیفینیشن کے مطابق۔ ایک سیکنڈ ٹھہریے گا، اگر قرآن حکیم میں اس کا ذکر نہیں ہے تو آپ ذرا جو فرما رہے ہیں کہ علماء دین جو ہیں وہ پھر کون سے علماء دین ہوئے؟ یہ کنفیوژن نہیں ہوتی کرنل صاحب؟ جو جادو ہے جس کی ڈیفینیشن یہ فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈوئنگ دا ایول تھنگس ود دا ہیلپ آف ایول اسپرٹس۔ لیکن قرآن جس کو بات کر رہا ہے وہ سحر ہے، اور سحر کو قرآن کریم سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69 میں سنوا قرار دے رہا ہے۔ سنوا صنعت سے نکلا ہے، کاریگری سے نکلا ہے، فن ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2012 میں ایک چینل کے اوپر، یورپ کا چینل ہے، وہاں پر ایک چل رہا ہے، ابھی تک چل رہا ہے، کہ سیکرٹس آف دا میجک ریویلڈ۔ ایک شخص جو پانی کے اوپر چلا کرتا تھا، آخر کار اس نے $1 بلین لیا اور اس نے کہا کہ میں کیسے کرتا تھا، اس نے بتلا دیا۔ ایسے ہی اس نے عورت کو 2 حصوں میں کاٹنا، ہاتھی کو غائب کرنا، ٹینک کو غائب کرنا، آئیفل ٹاور کو غائب کرنا، یہ تمام چیزیں۔ بالکل ہوا یہ ہے کہ امت اسلامیہ تحقیق سے دور جا چکی ہے اور قرآن کو اس زبان میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ جادو قرآن کا لفظ نہیں ہے، قرآن کا لفظ آپ نے فرمایا سحر ہے، صرف سحر اور ہے۔ اس کا روٹ کیا ہے؟ سین ہے رے، جس کا بنیادی مطلب ہے پھیر دینا۔ پھیر دینا، لیکن مراد اس کا مطلب ہے کہ غیر سچائیوں کو پھیر کر سچائیوں کے طور پر پیش کرنا۔ اس کی جو انگریزی یورپ نے کی ہے سحر کی، جب انہوں نے مسلمانوں سے بات کی اور ان کے سامنے سحر بتایا گیا اور یہی آیت پیش کی گئی، آیت سورہ نمبر 20 آیت نمبر 69، اور کہا گیا کہ یہ تو فن ہے۔ انہوں نے جو اس کی انگریزی کی ہے وہ ہے میجک ریئلزم۔ میجک ریئلزم، اس بات کو میجک ریئلزم کو کرنا صاحب یار تھوڑا سا یہاں پہ روکے حضرت، اب حدیث کو بھی بیچ میں اگر ابتسام آپ لیجئے گا، حدیث اس موضوع کو، جادو کے موضوع کو کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیں تھوڑی بات ہے کرنل صاحب کی، آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن بہرحال جادو کو مانتا ہے۔ کس طرح سے؟ قرآن جی نے متعدد مقامات جادو کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلی بات جو ہے جو آپ نے افریقہ کے جادو کا ذکر کیا، اس سے پہلے قرآن نے بابل کا ذکر کیا ہے، جی میسوپوٹیمیا۔ ہاں بالکل، اس کے اندر 2 فرشتے جو اتارے گئے اور اس کے اندر پوری آیت میں یہ بات موجود ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ وہ ان کو ایک ایسی بات سکھاتے ہیں جو میاں اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتی ہے، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اگرچہ یہ جادو جو ہوتا تھا وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں تھا ہوتا، یعنی بطور آزمائش ہو سکتا تھا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشیت نہ ہو تو یہ نہیں تھا ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ جادو میں اشیاء کی حقیقت میں تغیر نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی، انسان کے حواس ہمسا پہ ہوتا ہے، انسان کی آنکھوں پہ ہوتا ہے، انسان کے دل پہ ہوتا ہے، لیکن اس کی پرسیپشن تو باہر بدل جاتی ہے۔ جب پرسیپشن بدلتی ہے
تو آٹومیٹیکلی طور پہ ظاہری بات انسان کے اوپر اثرات مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں، جو باطل چیزیں اس کو صحیح نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں دو باتیں سمجھا ہوں، ایک وقفے پہ جانے سے پہلے کرنل صاحب فرما رہے ہیں کہ جادو کا تصور جو ہے وہ قرآن حکیم میں نہیں ہے، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ قرآن حکیم میں یہ ذکر ہے، لیکن اس میں جو آپ مثال دے رہے ہیں وہ بابل کا جو کہ میسوپوٹیمیا کی سویلائزیشن ہے، اور یہ وہی سویلائزیشن ہے خواتین و حضرات جہاں پہ جنت بنائی گئی تھی زمین کے اوپر، یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت ذکر کروں گا۔ اور پھر یہ بھی بات کہ ایسے معاملات ہیں یہ جن میں حیت جو ہے، فارم جو ہے کسی چیز کی وہ نہیں بدلتی، درست فرمائیے گا، لیکن دیکھنے والا جو ہے وہ اس کو اور طرح سے دیکھ رہا ہے۔ واپس آئیے اور میں یہ بھی پوچھوں گا، ایموشنز ایسی ہیں کہ جب رسیوں کو سانپوں میں بدلا گیا تو کیا وہ رسیاں سانپوں میں بدلیں یا دیکھنے والے کو وہ سانپ نظر آ رہے تھے؟ واپس آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین سر بریک پہ جانے سے پہلے دو باتیں جو ہیں وہ تین باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں۔ ایک تو ہمارے جو عامل اور کیا کہنا چاہیے اسپریچول اسکالر جو ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے کہ علم جو ہے، یہ کالا علم جو ہے یہ کس طرح کے اور اس کا تعلق جو ہے وہ ان کے آباء و اجداد نے کہاں تک پہنچایا۔ کرنل صاحب جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ جادو کا تعلق قرآن حکیم سے نہیں ہے، سحر ہے۔ شاید یہی بات کنٹینیو کرتے ہوئے صرف لفظوں کا فرق ڈالا ابتسام صاحب نے، اور ابتسام کہتے ہیں کہ جادو کا تعلق قرآن سے ضرور ہے، کیونکہ بابل کا جو ذکر ہے اور فرشتوں کا جو ذکر ہے جو کہ میاں بیوی میں اختلاف پیدا کرتے تھے ایسے کلمات، لیکن اللہ کی اجازت سے۔ اور پھر یہ ذکر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جانا تھا دربار میں فرعون کے، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ معاملہ تو ٹھیک ہے، میں چلا تو جاتا ہوں، لیکن تو میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دے۔ یہ حوصلہ چاہیے تھا۔ پھر وہاں جا کے اپنے عصا پھینکے، رسے پھینکے، اور وہ اژدہا بن گئے۔ آپ ابتسام یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھنے میں اژدہا لگ رہے تھے وہ قرآن نے ایگزیکٹ یہ بات کہی ہے، وَسَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ وہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، وہ خوفزدہ ہو گئے اور وہ بہت بڑے جادو کے ساتھ آئے۔ لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو پھینکا، وہ رسیوں کو نگل گئیں، تو جادوگر فوراً سے پہلے ایمان لے آئے، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو دیکھ کے بھانپ گئے تھے کہ جادو کی کرشمہ سازی نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، اور عصا حقیقت میں اژدہا بن گیا ہے جب انہوں نے اس بات کو فیل کیا۔ لیکن وہ جو فیلنگ تھی جادو کی وہ موسیٰ علیہ السلام پہ بھی تھی، انہوں نے بھی یہی محسوس کیا تھا کہ یہ رسیاں جو عصا بن چکی ہیں۔ اس کا مطلب جادو جو ہے آپ کی نظر میں اعصاب پہ ہو رہا ہے، اعصاب پہ ہوتا ہے، نرو پہ ہوتا ہے، دل پہ ہوتا ہے، دماغ پہ ہوتا ہے، اس کی فیلنگ ہوتی ہے۔ کرنل صاحب آپ اس پہ کیا تشریح فرمائیے گا؟ علامہ صاحب نے ابھی جس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا ہے وہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 ہے۔ اس سے پہلے آیت 101 ہے جس کی کنٹینیوٹی میں آ رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے انہیں کتاب دی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا علم حاصل کیا کرو، اس پر چلا کرو، یہ ضابطۂ حیات ہے۔ انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کرنے کے لگ گئے، وہ ایسے علم کے پیچھے چل پڑے جو تخریب پیدا کرتا تھا، وہ ایسے علم کو اس کی وائلیشنز کرنے لگ گئے، اس کی وائلیشنز کرنے لگے۔ آگے سورہ 102 میں لفظ وما بہت اہم ہے، اور یہ 4 دفعہ آیا ہے۔ ماں کا لفظ اتنا اہم ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بہت تحقیق مانگتا ہے، کیونکہ ماں کے حساب سے ترجمہ نہیں کیا گیا۔ وما کفر سلیمان ہے، یہ غلط ہے کہ سلیمان کفر کیا کرتے تھے۔ پھر آگے آ گیا وما انزلہ علی الملاکین ببابل ہاروت و ماروت، یہ غلط ہے کہ ہم نے نازل کیا ہاروت ماروت پر یہ علم، وما یعلمان، اور یہ غلط ہے کہ ہم نے یہ علم ان کے اوپر نازل کیا، یہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے، اور ہم نے وہ ایسا علم دیتے ہی نہیں تھے جس کے لیے وہ کہا کرتے تھے کہ یہ فتنہ ہے۔ یہ تو اللہ نے کہا ہے اس آیت میں۔ اب یہ جو ملاکین ہیں یہ فرشتے نہیں ہیں، ان کا روٹ کوئی اور ہے، ان کا روٹ ہے میم لام کاف۔ ملائکہ کا جو روٹ ہے وہ ہے الف لام کاف۔ حضرت حسان بن ثابت کی ایک مصرع سنیے، انہوں نے فرمایا کہ ملائکہ ملاکین پر نہیں صالحین کے دوست ہوا کرتے ہیں۔ ملاکین متکبر کی ایک نشانی ہے، وہاں کے 2 سردار، ملاکین سرداروں کو کہتے ہیں۔ یہ آیت بہت زیادہ گہرائی مانگتی ہے، اور وما 9 معنوں میں آتا ہے۔ ماں جو ہے یس کے معنوں میں کبھی ایک بار بھی نہیں آیا قرآن۔ جو کے معنوں میں متعدد، میں بتانے لگا ہوں، میں بتاتا ہوں۔ ابھی یہ جو ماں ہے 9 معنوں میں کس کس میں آتا ہے؟ جن سے، جو کچھ، جو، شرطیہ، ماذا، وہ انٹروگیٹو، ان معنوں میں آتا ہے، یس کے معنوں میں نہیں آتا۔ اور ڈومیننٹ معنی کیا ہوا؟ معنی مقصد اور ڈومیننٹ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ نہیں کے معنوں میں، نیگیٹو کے معنوں میں آتا ہے۔
وما انزلا، ہم یہ غلط ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ایسا علم نازل کیا یا یہ سرداروں کو نازل کیا ہم نے. یہ فرشتوں کے اوپر جو علم نازل کیا، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے نہیں کیا. اللہ کہتا ہے میں نے نہیں پھر وہ کیا. فرشتوں نے علم کیسے سکھایا؟ وہ کیسے اختلاف پیدا کیا؟ اللہ کہتا ہے وما یعلمون، وہ ایسا نہیں کرتے تھے. ایک تو وہ فرشتے نہیں تھے، سردار تھے. آگیا وما یعلمون، وہ ایسا نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ فیتعلمون کا ترجمہ کریں نا، وما یعلم، فیتعلمون وہ سکھاتے تھے. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. آگے یہی ہے نا، شروع ادھر سے ہوتا ہے. فیتعلمون، علم کی موجودگی تو ہو گئی نا، علم تو موجود ہوا. علم تو موجود ہے. میں ابھی جو کہنے والا ہوں وہ یہ ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ وہ سکھاتے تھے وہ کیا سکھاتے تھے کہ باطل کو پھیر کر حق کی طرف تو یہی مائل بات کرتے تھے. یہی بات ہے. کیونکہ سحر کا مطلب یہ ہے باطل کو پھیر کر حق کی طرح پیش کرنا، جبکہ جادو کا مطلب ہے ڈوئنگ دا ایول تھنگز ود دا ہیلپ آف ایول اسپرٹس. اور یورپ والے یہ کہہ رہے ہیں، تو قرآن نے یہ کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. اب ایک طرح سور سن لیں. اصل بات یہ ہے کہ یہودیوں نے سیدنا سلیمان پہ تہمت لگائی کہ ان کی سلطنت کی بنیاد جادوگری تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سلیمان جادوگر نہیں تھا، تو میرا نبی تھا. تو جو لوگ جادوگری کرتے ہیں در حقیقت وہ تو شیاطین کی پیروی کرتے تھے. اور اس علم کی پیروی جس کو بطور آزمائش اتارا گیا، جس میں یہ بات کہی گئی انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ بے شک ہم فتنہ ہے بس کفر نہ کرو. فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء، وہ سکھاتے تھے جو میاں بیوی میں تفرقہ کرتا ہے. اب یہ بات قرآن میں موجود ہے. ایک لمحے کے لیے جب قرآن کریم اس کو سنوا کہہ رہا ہے، اس کو فن کہہ رہا ہے، کاراگری، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن حقیقت ہے نا. آپ ایک لمحے کے لیے مجھے کہنے حضرت دیجیے. ایک لمحہ یہ لیجئے کہ اگر علم اللہ نے نہیں دیا تو علم تو ہے نا موجود. علم تو ہے. علم تو ہے. کیا وہ علم شیطان نے دیا؟ مان لیجئے کہ شیطان نے دیا. علم کا احاطہ تو قرآن میں موجود ہوا نا. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں پہ کیا ہوا؟ چلیں کرنل صاحب یہ بتا دیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سچائیوں کو اس طرح پھیر کر پیش کر، غیر سچائیوں کو پھیر کر اس طرح پیش کرنا کہ وہ سچائی ہے. بالکل ایسے جیسے کہ سیکرٹس آف دا میجک ریویلڈ، جس نے شیشہ رکھا ہوا تھا پانی کے اوپر چلا کرتا تھا. یہ ہے اس کی بھی ایگزامپل وہی ہے. یہ ہے سند. لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایول اسپرٹ سے کام لیتے ہیں. قرآن اس کو سرے سے مسترد کرتا ہے. علم موجود ہے، قرآن اس کو مسترد کرتا ہے. فن موجود ہے. فن اور علم کی ایک لغوی بحث ہے. لغوی بحث ہے. اچھا باقی رہی بات شیاطین کا، اس کے اندر آمد و رفت ہونا، جنات کی ہونا، یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں جو کہ چمبے کی بات ہو. اس میں بعد میں آتا ہوں. میں نے نوری صاحب سے پہلے بات کروں. نوری صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی، یہ فرمائیے کہ آپ کے تجربے میں یا آپ کے علم میں وہ کون سی علامات ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جادو جو ہے یہ سرزد ہو چکا ہے یا ہو گیا ہے، اس پر اس وقت جادو کا اثر ہے؟ جی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب مریض آتا ہے تو اس کو اس کے لواحقین خود ہی بہت ساری توجیحات پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں ہم نے ڈاکٹر سے چیک کرایا، علاج نہیں ہوا، ہم نے تمام رپورٹس چیک کروا لیں، ایکس ریز کلیئر ہیں، تمام تر رپورٹس کلیئر ہیں، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. یہی اس بات کا سب سے زیادہ یعنی کہ علامت ہوتی ہے کہ اگر مریض ٹھیک نہیں ہو رہا تو اس پر کسی شیاطین کی طاقت مسلط ہے یا مسلط کی گئی ہے یا کوئی جادو کیا گیا ہے. ابھی جو بحث ہو رہی تھی جیسے آپ نے کہا، تو اس سلسلے میں صرف وہی ایک جملہ کافی ہے کہ لفظوں کے ہیر پھیر کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ علم موجود ہے. اچھا جہاں تک بات ہے شیطان کی کیا مجال کہ وہ علم دے دے؟ علم خدا کا ہی دیا ہوا ہوتا ہے. اسے غلط کا استعمال کر لینا، پھیر دینا اور اس کے یعنی کہ بدل دینا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ ان کے اس میں مخمصے تو نوری صاحب پھر اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ ہرگز نہیں دیا؟ سب جگہ جادو فرعونیہ بھی نام دے دیں، بلیک میجک کا بھی نام دے دیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دیتے ہیں، بٹ دیٹ از میجک، وہ ہے میجک. اچھا اس بات کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. یہ فرمائیے کہ آپ نے جو کہا کہ ان کے جو لواحقین ہیں وہی آتے ہیں اور وہی بتاتے ہیں کہ سارا کچھ کر لیا، کبھی ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ عامل جو ہے وہ یہ کہیں کہ آپ جس ڈاکٹر کے پاس گئے وہ اس بیماری کا اسپیشلسٹ نہیں تھا، آپ کو ایکس رے نہیں کروانا چاہا، آپ کو سی ٹی سکین کروانا چاہیے تھا اور بیماری کی تشخیص ہو جاتی؟ ایسا کیوں نہیں کبھی سوچتے؟ دس از دا پوائنٹ میرے بھائی بلال قطب، دس از دا پوائنٹ. ابھی میں تقریباً کوئی اس ٹاپک پہ 2005 سے اب تک کوئی 150 سے زائد شوز کر چکا ہوں. یہ آپ کی مہربانی، شکریہ کہ آپ نے اپنے شو میں ہی بلایا. میں نے ہر شو میں یہ کہا ہے، ریسنٹلی جو شوز کیے ہیں وہ تازہ ترین مثال ہیں لاسٹ ویک کے، کہ مریض آیا، اس نے کہا اس پر جادو ہے. میں نے کہا بھئی کسی ڈاکٹر کو دکھایا،
کہتا ہاں جی ہمارے علاقے میں اندرون سندھ میں ڈاکٹر ہے، اس کو دکھایا. میں نے کہا وہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے وہ ڈاکٹر ہے بس. اب یہاں اویئرنیس کا مسئلہ ہے، وہ بھی ہمیں دینا ہے. میں نے کہا کسی دماغی ڈاکٹر کو دکھایا اس مریض کی آپ نوری صاحب آپ اس مریض کی بات کر رہے ہیں جس کے بال یہاں سے تھوڑے سے کم تھے اور وہ بازوؤں کو اپنے کھینچ کے کبھی کہکے لگاتا تھا اور کبھی اٹھتا تھا، وہی مریض. میں نے کہا کہ کسی دماغ کے ڈاکٹر کو دکھایا. کہتے جی دماغ کے ڈاکٹر کو نہیں دکھایا. میں نے کہا پھر ابھی 2 دن پہلے کی بھی بات ہے، ایک بچہ چھوٹا سا 6 سال کا، وہ اس کی ماں لے آئی. نوری صاحب اگر ادب کے ساتھ عرض کروں، میں آپ سے انتہائی ادب سے عرض کروں، یہ جس مریض کی آپ بات کر رہے ہیں جس کے اوپر جن حاضر ہوتا تھا یا کہا جاتا ہے کہ اس کو حاضری ہو جاتی تھی، میں اس کو تقریباً عرصہ 12 سال سے جانتا ہوں. یہ میرے محلے میں رہتا ہے اور یہ 3000 روپیہ ایک نشست کا لیتا ہے اور اس کا یہی کاروبار ہے. جی وہ تو پیسے لے کے اپنے پہ جن حاضر کراتا ہے، اس پہ جن کی تو حاضری ہے ہی نہیں، وہ تو بہت سارے بابے ہیں، ایسے بہت سارے بابے ہیں جو تو حضرت نوری صاحب یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ حاضری ہے؟ یہ حاضری کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ تو پروفیشنلز ہیں، دیکھیے چینلز ان کو لے لیتے ہیں. دیکھیے یہی یہ بات آ جاتی ہے کہ وہ ایکٹ ہی بتا دیتا ہے. اب تو ماشاءاللہ ہمارے جو ناظرین ہیں لیکن نوری صاحب اس آدمی کا جس کا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، میں اس کو عرض کر رہا ہوں 12 سال سے جانتا ہوں، وہ 3000 روپیہ دہاڑی پہ کام کرتا ہے، جبکہ تمام علماء نے وہاں پہ جو بیٹھے تھے، عامل جو وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے باقاعدہ اس کا جن نکالا جی اور اس کو نارمل کر دیا. اتفاق سے میں اس وقت موجود نہیں تھا، میں بہت لیٹ گیا تھا اس دن جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں. اور میں نے بار بار یہی کہا ہے کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیے، چیک کروائیے، بابوں کے علم پر مت جائیے. آپ ہر بندہ بابا بھی نہیں ہے، اب تو خودرو پودوں کی طرح اگ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے ہی یعنی غیر اسلامی حرکات ہو رہی ہیں. اچھا میں یہ بھی آپ سے سوال پوچھوں گا کہ پھر کیا طریقہ ہے ان بابوں کو جج کرنے کا یا چیک کرنے کا کہ یہ کون سا بابا جینون ہے؟ آپ کہنا چاہ رہے ہیں ابتسام؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیں قرآن نے بات کی یتخبطہ الشیطان من المس. کئی مرتبہ شیطان کسی کو چھوئے تو بندہ ہپتی ہو جاتا ہے. جس طرح اللہ نے سود کھانے والے کی مثال دی ہے، وہ اس کی مثال خون میں گردش کرتا ہے، خون میں گردش کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کا چھو کے یا اس کے کسی شیطانی اثر نہ. جس طرح حدیث پاک میں وظائف بھی آئے ہیں، کان لہ حرز من الشیطان ذالک اليوم حتی المساء. اگر آپ یہ وظیفہ کریں تو یہ شیطان سے ڈال ہوگا شام تک. تو اس کا مطلب شیطان کا چھونا یا اس کا اثر تو کرتا ہے. قاری صاحب جو بندش ہے، عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہمیں بندش ہو گئی یا رکاوٹ ہو گئی، یہ کیا جادو ہوتا ہے؟ دیکھیں جی بندش جو ہے وہ کئی قسم کی ہیں، جیسے نظر بندش ہے، جادو بندش ہے. اس قسم کا کیا چیز ہوتی ہے؟ اصل میں اس کو کہتے ہیں باندھنا ہے. جادو کیا باندھا جاتا ہے؟ کچھ بن جاتا ہے، روزی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، روزگار بن جاتا ہے، کاروبار وغیرہ، اولاد وغیرہ کا نہ ہونا اور دیگر انسان کے جو کاروباری معاملات ہیں. جی یہ جادو ہے، وہ تشخیص کے بعد پتہ چلے گا. تو بندش کیا چیز ہے پھر؟ نہیں، آپ میری عرض سنیں نا. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب جو سامنے مریض بیٹھا ہوتا ہے اس کے بارے میں جب جو معالج ہوتا ہے وہ اپنی پوری تسلی کر لیتا ہے، جو علامات اس کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ابھی آپ نے ایم نوری صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ علم ہے، اس کے اوپر جادو ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اصل میں جب کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی جسمانی. حضور میرا تو سوال اپنی جگہ پہ ہے کہ بندش کیا چیز ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں قبلہ، میں اسی طرف آ رہا ہوں. بندش کا مطلب کر دیجئے ہاں جی جو اللہ نے باندھا ہوا ہے. جی کیا چیز ہے بندش؟ کوئی کہتے ہیں میرے رشتے بندے ہوئے ہیں، کوئی کہتے ہیں میرا رزق بندہ ہوا ہے. کوئی بندش بلال صاحب، بندش کا مطلب باندھنا ہی ہے نا. یہ جادو ہے جی، جادو سے بنتا ہے. یہ جادو سے بھی بنتا ہے اور اثرات جو یہ جنات، یہ جو شیاطین وغیرہ ہوتے ہیں، ان سے بھی بنتا ہے. یہ باندھتے ہیں اس چیز کو. مثلا جنات جو ہیں وہ ان پہ لگا دیے جاتے ہیں کہ یہ اس کا رشتہ نہ ہونے دیں، یہ اس کی نوکری نہ ہونے دیں، یہ اس کو صحت مند نہ ہونے دیں. اس چیز کو بندش کہیں. جی جی. اور چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں اپنے علماء کرام سے بھی اور اپنے اسپرچل ہیلرز سے بھی کہ جو چیزیں اللہ نے ذمہ داری لی ہے کیا لوگ ان کو باندھ سکتے ہیں؟ اگر باندھ سکتے ہیں تو پھر یہ بھی تو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ خدا کیا کرتا ہے. وقفہ لیجئے، واپس آئیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अगर सूरह बकर पे नज़र दोहराइए तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों का ज़िम्मा जो है वो अपने ज़िम्मे लगा लिया। और मैं अक्सर इन चीज़ों का जिक्र करता हूँ जिनमें कि आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी, आपकी मौत, आपकी बीमारी, ये तमाम आपका रिस्क जो है ये तमाम अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लगा लिया। इसमें मैं अपना एक और थीसिस हमेशा बिल्ड करता हूँ, लेकिन मैं अपने मेहमान जो कराची में हैं उनसे पूछता हूँ। नूरी साहब, आप फरमाइए कि जो चीज़ें खुदा ने अपना ज़िम्मा कुरान हकीम में ले लिया, मिसाल के तौर पे किसी का मुकद्दर जो है उसमें शादी फ़र्ज़ कीजिए 30 साल की उम्र में है, उसका रिस्क अल्लाह ने लिख दिया, तो क्या कोई आमिल इन चीज़ों पे बंदिश लगा सकता है? नहीं, आमिल की क्या मजाल कि वो इस तरह की कोई हरकत कर सके। देखिए, खुदा ताला वाहदहू ला शरीक की ज़ात तो पत्थर में पैदा होने वाले पलने वाले कीड़े को भी रिज़्क़ फराहम करता है। रिज़्क़ पे कैसे आप बंदिश डाल देते हैं? नहीं डाल सकते। तो हजूर, बंदिश किस चीज़ का नाम है फिर? बंदिश किसे कहते हैं? ऐसा लफ्ज़ है जो लोगों ने अपना कारोबार चमकाने के लिए घड़ा हुआ है। बंदिश नहीं डाल सकते। हाँ, जहां तक बात है शैतानी अमल की बात हो रही थी, शैतान या शैतानी अमल के जरिए कोई अगर कुछ करता है, शैतान वसवसा डाल सकता है, शैतान वहम डाल सकता है, शैतान गुमराह कर सकता है। जब गुमराह भी किसको कर सकता है? अगर आप अपने दीन इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, तिलावत कर रहे हैं, तो फिर आप अशरफुल मखलूक़ात के पैमाने पर पूरा उतरते हैं। फिर क्या मजाल कि आपको कोई छेड़ जाए। वैसे आप ढोल पीटते फिरते हैं कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम पे जादू नहीं चलेगा। भाई देखिए, हम पहले उस मायार पे पूरे नहीं उतरते। दूसरी अहम बात यह है कि जगह जगह जो लोग बैठे हुए बंदिश कर दी, बंदिश कर दी, बंदिश कर दी, वो इस बात का जवाब ही नहीं दे सकते कि बंदिश किसने कर दी। हम नाम नहीं बताएंगे, कैसे कर दी। क्या आप बंदिश कर सकते हैं? हर वो आदमी जो ये कहता है कि हाँ बंदिश हो जाती है, उसे मैं पहले सबसे पहले सवाल करता हूं कि क्या, किस बुनियाद पर कह रहे हैं? क्या आपने कभी बंदिश की है? और अगर आपने नहीं की तो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के आपकी बात नहीं कर सकते? आपकी बात पहुंच गई। कादिर साहब, आप क्या फरमाइएगा कि बंदिश कैसे हो सकती है? जो अल्लाह का है, अल्लाह के कामों में कैसे मुदाखलत करेगा? देखिए बिलाल साहब, असल में बात यह है कि ये तो माशाल्लाह उलमा इकराम भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, कर्नल साहब भी बैठे हुए हैं, आप भी माशाल्लाह समझदार हैं। इस बात का पता है जो अहले इल्म लोग हैं कि जादू बरहक है लेकिन करने वाला काफिर है, और जो इसमें शयातीन से काम लेते हैं, ठीक है, वो कारगर हो जाते हैं लोगों के ऊपर। अच्छा, मैं तो इसको भी अदबी जुमला मानता हूँ, मजहबी जुमला नहीं मानता कि जादू बरहक है। हक सिर्फ अल्लाह की जात हो सकती है और कोई हक नहीं हो सकता। जादू हकीकत है, हकीकत है जी, वहम नहीं है। हाँ। जी, वहम नहीं है, एक हकीकत है। जी। क्या कोई जादू करने वाला किसी के मुकद्दर को बदल सकता है? नहीं, मैंने तो कभी फिलहाल मुकद्दर बदलते हुए तो किसी को नहीं सुना आज तक। तो बंदिश क्या चीज होती है फिर? ये असल में बंदिश जो है, ये जो आजकल के जो लोग हैं जिस तरह से परेशानियों में मुब्तला हैं, घर के अंदर नाचाकियां हैं, मियाँ बीवी में झगड़ा है, बहन भाइयों में झगड़ा है, एक दूसरे में दरार डलवा देना, एक दूसरे में ना इत्तफाकी पैदा करवा देना। इसकी स्केल सिर्फ इतनी होती है कि दो फर्दों के अंदर करवा दे, या इसकी स्केल इतनी भी होती है कि खानदान में झगड़ा करवा दे, एक शहर में झगड़ा करवा दे, एक मुल्क में झगड़ा करवा दे? कितनी स्केल होती है? मैंने तो सिर्फ घर की महदूद हद तक की बातें सुनी हैं। अच्छा, आपको कभी कारी साहब, कर्नल साहब, अलामा, कभी इस बात पे हैरत नहीं होती कि हमारे यहाँ हर तोड़ करने वाला मौजूद है जी। और अगर किसी से कहें कि आप जादू करते हैं, वो कहेंगे जनाब हम जादू नहीं करते। तोड़ करने वाले ज्यादा मौजूद हैं, करने वाले कम मौजूद हैं। क्या किसी जादू का तोड़ किया जा सकता है जब आपको ये इल्म ही ना हो कि जादू किया कैसे जाता है? देखिए, असल में बात यह है कि जो जादू का तोड़ करने वाले जो लोग हैं, जैसे अभी आपने बात फरमाई है, अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी हैं जो सही मायनों में कुरान हदीस की रोशनी में या आयत मुबारका की रोशनी के अंदर जो है ना, लोगों की इस्लाह फरमाते हैं कि आप जाके ये पढ़ें और ये पानी पर दम करके पिएं कलाम इलाही, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाएगा। तो अब रहा मसला जो करने वाले हैं, मैं जहाँ तक मैं अपने तजर्बे की बात कर रहा हूँ, मुझे 18 साल हो गए अपने वालिद की। हुजूर, मेरा तो सवाल अपनी जगह कायम है जी। कि अगर इल्म ही ना हो कि जादू हुआ कैसे है तो उसका तोड़ कैसे होता है? देखें, बात यह है कि मुझे करने वाले का ये नहीं पता उसने नीला किया, पीला किया, सफेद किया कि काला किया है। तोड़ कैसे? मेरे पास ये बात नहीं ठीक है आपकी, इसलिए ये बात ठीक नहीं है कि अल्लाह के नबी ने जो फलक नास वगैरह बताई हैं, अब उन्होंने ये तो ना बताया जादू कैसे होता है, उन्होंने ये जरूर बताया कि जादू का तोड़। इसका मतलब कि फलक और नास पढ़ने से जादू का तोड़ होता है ना? होता है, हाँ। तो जिसका नहीं होता फिर उस पर जादू हुआ?
میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اجوا کھجور ہو گیا، آیت الکرسی ہو گیا، فلک ناس ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام نے جو ہدایات ہمیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ تو نہ بتایا جادو کیسے کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوا علامہ صاحب کہ ہم نے نیلے پیلے لال گلابی جادو بنا لی ہے. وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ضروری نہیں کہ آپ کو شر کی پوری کیفیت کا پتہ ہو کیسے آ رہا ہے، لیکن شر کے دفیے کے لیے اللہ رسول کی ہدایات پہ اگر عمل کیا جائے ان کا دفاع تو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو حضرت یہ فرما دیجئے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جادو ہوا، کہنا صاحب آپ اس کی تفسیر فرما دیجئے گا اس سے کیا مراد لی جاتی ہے؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ممکن ہی نہیں کہ جادو ہو سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سیدنا حضرت موسیٰ کے اوپر وہ اس دور کے سارے بڑے جادوگر آئے اور انہوں نے رسیاں پھینکیں جیسے یہ فرما رہے تھے، اور وہ ساری کی ساری اس کے بعد وہ معجزہ ہوا اور وہ ساری وہ نکل گئے. اس کے بعد فرعون نے کہا تھا کہ میں آپ کے پاؤں الٹی طرف سے کٹوا دوں گا. بالکل وہ سارے جادوگر فرعون کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے، وہ سارے جادوگر سیدنا حضرت موسیٰ کا تو کچھ نہ بگاڑ سکے. آنکھوں میں نہیں ہوا جادو، آپ مہربانی سے آپ خود بتا دیں. وہ آنکھوں کا دھوکہ میں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں آنکھوں کا دھوکہ کی بات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کہا جاتا ہے حرف عام میں کہ آپ پہ جادو ہوا اور آپ کی طبیعت ناساز ہوئی، اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے سورہ نمبر 25 آیت نمبر 8 اور 9 اس میں کہا گیا کہ یہ لوگ ظالم ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ سحر زدہ ہیں. اور اس کے بعد سورت نمبر 17 آیت نمبر 47 کہ جو یہ کہتا ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، سحر ہو گیا، وہ تو ظالموں میں سے ہے. کیوں؟ اور پھر ظالموں کی سزا بتائی گئی ہے سورہ نمبر 10 آیت نمبر 50. سورہ فلق اور ناس کس لیے آئی؟ یہ اس لیے کوئی اس میں ایسا سینٹنس نہیں ہے کوئی، اور نفاسات کا مطلب ہوتا ہے کمزور باتیں، ایسی باتیں جو آپ کے ارادوں کو تباہ کر کے رکھ دیں. ہمارے جو نیورون کی سٹڈی ہے اس وقت جو امریکہ میں ہو رہی ہے، جو سب سے بڑی سٹڈی ہے، کرنی مسلمانوں کو چاہیے تھی. قرآن کریم نے جو لفظ دیا ہے نفس کے لیے، نفس دیا ہے جس کے مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کی ذات اور باہر کی ذات. قرآن اس کے لیے لفظ کہہ رہا ہے فجورہا کا مطلب ہے ڈس انٹیگریشن آف پرسنالٹی. جو سکیزوفرینیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے. ایک لمحے کے لیے صاحب ایک سیکنڈ ہے، سکیزوفرینیا کی طرف ابھی نہیں جائیں گے حضرت، آپ اس کے اوپر ایک جملہ فرما دیجئے. دو باتیں، جادو ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جادو اس لیے ہوا، مسحور ہونا یا مستقل اس کیفیت میں رہنا یہ تو بالکل جھوٹا الزام ہے، لیکن عارضی طور پہ جادو کا وار کارگر کر کے اس بات کی تفریق کی گئی کہ آپ جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ جادوگر پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اچھا یہ بالکل میں اپنی یہ بات کروں، کوڑے پہ کوڑا پھینکی جائیں کوئی اثر نہیں ہوگا. خوشبودار چیز کے بعد آپ ذرا سا بھی لگانے کی کوشش کریں تو وہ انڈیکیٹ ہوتی ہے. اللہ نے فلق ناس اتاری اور دو آیتیں بالکل کلیئر کٹ انڈیکیٹ کرتی ہیں، من شر النفاثات فی العقد ومن شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ واضح طور پہ آیات موجود ہیں، آپ نے وہ آیات پڑھی اور ان پہ گرا کے پھونکی تو ختم ہو گیا. ایک جملہ اللہ نے غالب کر دیا آپ کو. ایک سچ جملہ کہنے دیجیے. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ جادو جو کہا جاتا ہوا ہے تو ساری وحی مشکوک ہو جاتی ہے. تو بات ہی نہیں، سارا قرآن مشکوک ہو جاتا ہے کہ کب وحی ان کے اوپر آئی اور سحر زدہ تھے کہ نہیں آپ کا نقطہ جو ہے وہ پہنچا حضرت، آپ کا بھی نقطہ پہنچا. یہ بات انشاءاللہ کسی اور مجلس کے لیے میں اٹھا رکھوں گا. انتہائی شکریہ نوری صاحب، انتہائی شکریہ. آپ کراچی میں تشریف رکھتے تھے. خواتین حضرات آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے ایک بات عرض کرتا چلا جاؤ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو روایت کہتی ہے ان کی عمر تقریباً 50 سال تھی، اور جب ان کا انتقال ہوا یہ تخت پہ بیٹھے تھے اور اپنے جنات کو انہوں نے کام کا حکم دیا تھا. جنات کو 1 سال تک اس بات کا علم نہیں ہوا تھا کہ ہمارے بادشاہ اور نبی جو ہیں وہ انتقال کر چکے ہیں، جب تک کہ ان کی گھن جو تھی ان کے جسم کو کھا نہیں گئی اور ان کے اجزاء جو ہیں وہ نیچے نہیں گر گئے. یہ کیسے جنات ہیں جو موکل ہمیں تو آ کے اطلاع دے دیتے ہیں لیکن ان کا آقا جو ہے وہ رخصت ہو گیا، ان کو اس بات کا علم کیوں نہ ہو سکا؟ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.